अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन काम कोई भी रियासत जो है वो अदलिया की आज़ादी के बगैर नहीं चल सकती, इंसाफ के बगैर नहीं चल सकती। जहाँ पे अदलिया कंप्रोमाइज़्ड हो गई, यहाँ पे जजों को दबाव के तहत फैसले करने पड़ेंगे, उस रियासत की कामयाबी जो है वो उसके इम्कानात बिल्कुल महदूद होकर रह जाते हैं। आजकल भी यही हालात चल रहे हैं। और पहले तो अदलिया की आज़ादी के हवाले से ये बातें की जाती थी। अब जो 6 जजेस ने जो एक ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसने मज़ीद जो है इस अदलिया की आज़ादी के ऊपर जो है कई सवालात खड़े कर दिए हैं। नाज़रीन हम ज़ेर नज़र जो वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें सलमान अकरम राशिद साहब जो हैं वो माहिर कानूनदान हैं। वो क्या राय रखते हैं अदलिया के ये जो अभी जो जजेस ने जो ख़त लिखा है, ये अदलिया के ऊपर जो नाजायज़ जो दबाव या प्रेशर होता है, उसके असरात जो हैं वो केसों पर कैसे पड़ते हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते तो सलमान राजा साहब, जो सुप्रीम कोर्ट का अपना रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी ख्वाहिश के ऊपर वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई तो सुप्रीम कोर्ट की डोमेन में जब ये बॉल था तो उनको ये इख्तियार भी हासिल था कि वो इसके ऊपर सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर सकते थे। वो उन्होंने नहीं इख्तियार की। तो फिर हम तो वज़ीर आज़म को कहेंगे कि ये वो अच्छा तरीकाकार नहीं है रिटायर्ड जज को लगाने का, लेकिन उन्होंने तो खुद वज़ीर आज़म को दावत दे दी ना कि वज़ीर आज़म कमीशन बना दें। जी, मैंने तो इसीलिए अर्ज़ की है कि सुप्रीम कोर्ट को ख़ुद ये ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए थी। एक तारीख़ी नौयत की ज़िम्मेदारी थी और एक बहुत नादिर ये मौका है, अब भी मौका ये मुयस्सर है सुप्रीम कोर्ट को। देखिए, मैं पैरा 6 ज़रा अगर पढ़ दूँ इस ख़त का जो 6 जज साहिबान ने लिखा है, वो ये कहता है, मैं पढ़ता हूँ, वी बिलीव इट इज़ इम्पेरेटिव टू इंक्वायर इनटू and determine whether there exists a continuing policy on part of the executive branch of the state implemented by intelligence operatives who report to the executive branch to intimidate judges under threat of coercion or blackmail to engineer judicial outcomes in politically consequential matters. अब इल्ज़ाम उनका एग्जीक्यूटिव ब्रांच के खिलाफ है। वो कह रही हुकूमत जो है, जो इंतज़ामिया है, वो ये करती है इसकी छानबीन की जाए और इस्तेमाल करती है वो इंटेलिजेंस के अफसरान को। अब जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है उसी को कह देना कि भाई आप अपनी इंक्वायरी कीजिए, ये मेरी नज़र में किसी सूरत दुरुस्त लाया अमल नहीं है। ये अदलिया का अपना बोझ था जो अदलिया को ख़ुद उठाना था, और नहीं उठाएगी तो तारीख़ में ये एक नाकामी तस्वुर होगी। सर, इफ्तिखार चौधरी वाला मामला हमारे सामने आया एक केस, वो इससे जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन उस मामले के अंदर वकला ने एक रोल अदा किया था, पॉलिटिकल पार्टी ने, PMLN ने रोल अदा किया था। लाहौर से नवाज शरीफ एक रैली निकाल के निकले थे। क्या तहरीक इंसाफ इस तरह का कोई तरीकाकार के ऊपर गौर कर रही है कि वो भी वकीलों को मोबलाइज़ करें, या अपनी पॉलिटिकल फोर्स जो है, आपकी स्ट्रीट पावर है, वो आप उसको मोबलाइज़ कर सकते हैं? इसके ऊपर कुछ गौर किया आपने? देखिए, मेरी नज़र में ये मामला सियासी नहीं है, ये मामला सियासत से बढ़कर है। इसमें हर पाकिस्तानी को, हर जी शऊर को, हर मुहिब्बे वतन को आवाज़ उठानी चाहिए। इतना बड़ा ये मामला है कि हमारे निज़ाम रियासत की जो रूह है उसको ये टटोलता है कि क्या हम एक ज़िंदा कौम हैं या नहीं हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ ज़रूर रोल अदा करेगी, क्योंकि हदफ जो है इस तमाम मामले का, खुद जो लिखा जज साहिबान ने कि पोलिटिकली सेंसिटिव नौयत के मामलात में ये होता रहा। टिरियन केस का बराह रास्त उन्होंने हवाला दिया कि किस तरह उन पर दबाव डाला गया टिरियन केस के दौरान। मैं वकील था उसमें, इमरान खान साहब का। तो जाहिर है इसमें एक तरह से मजरूब पार्टी PTI है, और PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात होने के हवाले से बिल्कुल ये समझती है कि उसको इस मामले में एक लीडरशिप का रोल अदा करना चाहिए, लेकिन तमाम जमातों को ये रोल अदा करना चाहिए। इसमें मेरी नज़र में वो PMLN हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो कोई और जमात हो, वो हमारी नेशनलिस्ट जमातें हों, मजहबी जमातें हों, ये मामला सब के लिए यकसा अहमियत का हामिल है। और मुझे बहुत अफसोस होगा अगर इसको PTI का मामला सिर्फ बना दिया गया। सिविल सोसाइटी को उठना चाहिए, जो ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर्स हैं उनको उठना चाहिए, जो अदलिया की आज़ादी के दावेदार रहे हैं उनको उठना चाहिए। ये पूरे माशरे का मामला है, ये सिर्फ एक सियासी जमात का मामला नहीं है। जब आप वकालत कर रहे थे टेरियन वाइट केस के अंदर, तो उस वक्त आपके इल्म में कुछ ऐसा आया कि कुछ जज के ऊपर दबाव है, या कुछ आर्म ट्विस्टिंग है, या कोई रोल है एक्सटर्नली उसको इन्फ्लुएंस करने का? उस वक्त आपके इल्म में कोई ऐसी चीज़ आई? जी, बिल्कुल वाज़े था। देखिए, 32 साल मुझे हो गए हैं वकालत करते हुए। हम जो है सिर्फ मुल्ज़िम कटहरे में नहीं होता, जज भी कटहरे में होते हैं। उनकी हर अबरू की जुम्बिश, आँख में डर, आँख में खौफ, आँख में खौफ से बेनियाजी, ये तमाम चीज़ें हम हर लम्हा देखते हैं। तो बिल्कुल मुझे वाज़े था, इसीलिए एक मरहले पे मैंने दरख्वास्त दी कि बड़ा बेंच बनाया जाए, और वो दरख्वास्त कबूल हुई। और जो 2 नए जज साहिबान आए, उन्होंने ही
مدافعت دکھائی، انہوں نے ہی مزاحمت دکھائی، اور آج وہ ان 6 جج صاحبان میں شامل ہیں جنہوں نے یہ خط تحریر کیا ہے. تو بالکل واضح تھا کہ کیا ہو رہا ہے. صرف اس کیس میں نہیں، دیکھیے ان کے نام موجود ہیں، جسٹس کیانی صاحب اور ارباب طاہر صاحب، لیکن یہ صرف اس کیس پہ نہیں ہے، یہ بات ختم نہیں ہوتی. یہ بہت سے کیسوں میں پچھلے 2 سال میں ہوا، لیکن میں اس سے پہلے اگر اپنی وکالتی زندگی میں جاؤں تو یہ ہر دور میں ہوا ہے. ہر دور میں سیاسی نوعیت کے مقدمات میں ہمیں جج خوفزدہ بھی نظر آئے ہیں، اور کچھ مردان حر ہمیں نظر آئے ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر فیصلے کیے ہیں. لیکن یہ خوف اور امید اور اس کے بعد ایک قسم کی جھجکتی ہوئی بہادری اور کبھی نڈر بہادری، یہ تمام معاملات ہمیں عدالت میں نظر آتے ہیں. ہمیں اب آگے بڑھ کر ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے جہاں جج صاحبان سکون سے آئین، قانون، واقعات کے مطابق فیصلے کریں. یہ نہ دیکھیں کہ ان کے پیچھے کون کھڑا ہے، ان کے گھروں میں کیا ہوگا، ان کی تصاویر بنائی جائیں گی، ان کے بچوں کو، ان کے رشتہ داروں کو ہراساں کیا جائے گا. اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا. اس ملک میں نہ معاشی ترقی ہوگی، نہ سیاسی ترقی ہوگی، نہ اخلاقی ترقی ہوگی. مجھے نہیں پتا کون یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے سے ہم پتہ نہیں دوڑتی ہوئی ایک معیشت بن جائیں گے. یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے اور جواز یہ دیا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کے مفاد میں یہ کر رہے ہیں، ہم پاکستان کو ایک معاشی قوت بنانا چاہتے ہیں. اس طرح یہ کچھ بھی نہیں بنے گا. مصطفیٰ صاحب، جو انہوں نے آخری بات کی اسی سے اگر اٹھا لیں تو ایک وہ مثبت رپورٹنگ والی ایک خبر چلی تھی جس کے اوپر لوگ میم بناتے رہے، لیکن سارا کچھ کر کے مینج بھی تو جو کچھ ہم نے 4-5 سال پاکستان میں افراتفری پیدا کر لی اپنی کوششوں سے کی، دوبارہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے زیادہ ڈنڈا چلا کے زیادہ بہتر طریقہ کر لیں گے. نہیں ہوگا نا ایسے. تو ہم درست راستے پہ کیوں نہیں آنے پہ تیار؟ ملک صاحب، شاید درست راستے پہ ہم اس لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے لیے پھر اپنی اناؤں کی قربانی دینی پڑے گی. اور ہمارے ہاں افراد کی جو انائیں ہیں وہ 25 کروڑ لوگوں کی زندگی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. ان اناؤں کو یہ بات ہرگز تسلیم نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا نظام ہو، اور اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے، اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، اس میں ہمارے جو بیوروکریسی ہے وہ بھی شامل ہے، کہ یہ سارے لوگ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر وہ ایک ایسا نظام رائج ہو کہ جس کے نتیجے میں انصاف کا بول بالا ہو، اس ملک کے اندر خوشحالی ہو، اس ملک کے اندر لوگوں کو ان کی صحت اور تعلیم تک جو رسائی ہے وہ ممکن ہو پائے. اس نظام کے اوپر وہ ایک کنٹرول چاہتے ہیں، اس ملک کے اوپر ایک ایسا کنٹرول چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی پتہ بھی نہ سرک سکے اور جو چیز وہ چاہتے ہیں وہی ہو. نہیں، لیکن پولیٹیشینز کا رول بڑا میٹر کرتا ہے جی. ہاں، لیڈرشپ اگر آپ پرووائڈ نہیں کرتے اور باری باری آپ 3-4 سال حکومت میں رہتے ہیں، 3-4 سال آپ پھر جیلوں میں سڑتے ہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ ایک دفعہ نظام درست کر لیں؟ سیاست تو اس ملک میں ختم ہو چکی ہے ملک صاحب. اب سیاست کہاں باقی رہ گئی ہے؟ تمام سیاسی جماعتوں نے ذہنی طور پر، قلبی طور پر اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اقتدار میں آنے کا جو راستہ ہے وہ عوام کے ذریعے نہیں ہے. ان الیکشن سے پہلے بھی 2018 میں بھی ہم نے یہی دیکھا، اور کہ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے فیور کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تک وہ دو کرتے رہتے ہیں. اس فیور کے نتیجے میں انہیں کچھ الیکٹیبلز مل جاتے ہیں، کوئی حمایت مل جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ حکمرانی میں آ جاتے ہیں. تو سیاستدانوں نے تو سیاست کرنی اس ملک میں چھوڑ دی ہے، صرف پاور پالیٹکس ہو رہی ہے. اور یہ جو سارا معاملہ ہے، دیکھیں ہم سچی بات تو یہ ہے کہ پورا ملک، ہم سب اس بات سے واقف ہے کہ ہمارا پورا کا پورا نظام اس وقت ایک جکڑ میں. یہ جو ہم ہائیبرڈ نظام کی بات کرتے ہیں، یہ ہائیبرڈ نظام کیا ہے؟ یہ ہائیبرڈ نظام یہی تو ہے کہ ہر جگہ آپ نے ایک ایسی جکڑ اور ایسی گھٹن کا ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ جس کے اندر کوئی شخص بات نہ کر سکے. اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اس کے کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہائی کورٹ کے جج صاحبان وہ کھڑے ہو کے ساری کی ساری اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت یہ بات کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی طرز عمل اختیار کیا گیا. جو انصاف کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ یہ طرز عمل اختیار کیا گیا. کسی جج کے بھائی کو اغوا کر لینا، برادر ان لا کو، بہنوئی کو، کوئی معمولی بات ہے؟ ججوں کے اوپر پریشر ڈالنا، ان کے گھروں کے اوپر حملے کرنا، کریکرز پھینک دینا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو یہ جو اس ملک کے اندر نظام رائج ہے، ہم کب تک اس کو چلائیں گے؟ خرم صاحب، یہ اپنی ملک صاحب آخری بات میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم یہ ایک انریولنگ کا سٹیج ہے جس میں ہم پہنچ چکے ہیں. جو ہمارے اس ملک کے بڑے فیصلہ ساز ہیں ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے آگے ہم اینارکی کی سٹیٹ کی طرف چلے جائیں گے. سر جب افتخار چودھری والی تحریک چلی تھی نا، تو میں نے اس وقت سوچا تھا کہ یہ انریولنگ ہے، شاید اب ہم سیدھے راستے پہ چلنے لگے ہیں. کوئی ہم سیدھے راستے پہ نہیں آئے. کھوکھر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں باتیں اچھی ہیں، لیکن وہ لیڈرشپ کو جب اس امتحان سے گزرنا پڑتا ہے اس وقت وہ فیل ہو جاتی. ملک صاحب، فیض احمد فیض نے کہا تھا شہر جانا میں اب باصفا کون ہے. اور اس شہر کے معاملات آپ بھی اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں.
کوئی باصفا نہیں. اسی میں سے ہم نے نکلنا نا. یہ وہی جوڈیشری ہے نا. ہم کہیں گے جی یہ 6 جو ہیں یہ بہت ہی حریت پسند جج تھے. اس سے پہلے ان 6 سے 60 تھے جنہوں نے غلط فیصلے دیے, ناحق فیصلے دیے, ناانصافی کے فیصلے دیے. آخر شوکت صدیقی کو بھی تو ان کی ججوں نے ہی نکالا تھا نا. سمری ٹرائل کر کے ان کو باہر نکال دیا. میں نے تو نہیں نکالا تھا, یا میرے بھائی جو تھے ان کی حکومت نے تو نہیں نکالا تھا. اب اگر سوال یہی ہے کہ ہمارے سامنے ایک معاملہ درپیش ہے کہ ایک گروہ سنجیدہ لوگوں نے, ججز نے ایک بات کی ہے, اور اسی لیے دیکھیں بالآخر آپ دیکھیے کہ یہ بھی گھوم کر سیاستدانوں کے کندھوں پر ہی آیا ہے. انہی کو کہا گیا کہ آپ کمیشن بنائیں, آپ ہی اس کی ذمہ داری لیں, تاکہ یہ معاملہ جس اللہ کرے ہماری, میں پھر بھی کہوں گا کہ ہمیں توقع اچھی رکھنی چاہیے, لیکن انہی پر آیا اور ہمیشہ انہی کے اوپر آتا رہے گا. پاکستان میں منتخب نمائندوں کے علاوہ, اور میں کھل کر بات کروں, باقی تمام ادارے, چاہے وہ بیوروکریسی ہے, چاہے وہ مقتدرہ ہے, چاہے وہ خود جوڈیشری ہے, وہ تو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر کے چلتے بنے, اور کسی نے ان کو پوچھا نہیں. اس کے بعد میں ہم جواب دینے کے لیے پڑے ہیں نا. ہاں, ہم جیلوں میں جاتے ہیں, ہمیں نکالا جاتا ہے, ہمیں پھانسیوں میں لگایا جاتا ہے, ہمیں جو ہے وہ جلا وطن کیا جاتا ہے, ہمارے اوپر سب پہاڑ ٹوٹتے ہیں, ہمارے اوپر کیس بنتے ہیں, ہمارے والدین کو اٹھا کے گھسیٹتے ہیں ویل چیئروں پہ عدالتوں میں. تو یہ سوال یہی ہے کہ یہ بہت اچھا ہے کہ ہم کہیں کہ جی کہیں نہ کہیں سے آغاز ہونا چاہیے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ویڈیو میں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ندیم ملک صاحب جو ہیں وہ پینلسٹ ہیں, اور جو باقی جو پینلسٹ ہیں وہ ان کے جوابات دے رہے ہیں سوالات کے. سلمان اکرم علیہ صاحب نے بڑی زبردست یہ بات کی ہے کہ جتنے بھی کیسز لگے ہیں, جو یعنی ہائی پروفائل کیسز تھے, جن میں عمران خان صاحب کے کیسز شامل ہیں, اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے کیسز ہیں, کہ جن کی وجہ سے تمام جو ججز ہیں, جو لوور جوڈیشری ہے یا ہائی کورٹس ہیں, ان تمام لوگوں کو پریشرائز کیا گیا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ان کے رشتہ داروں کو اٹھا لیا گیا, ان کے گھروں پر جو ہے وہ کریکرز پھینکے گئے, پھر دمکایا گیا, فون کالز ہیں اور بھی چیزیں. تو یہ صرف اور صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ کڑی سے کڑی سزا دیں, اور یعنی کیس کی جزیات میں جائے بغیر, تفصیلات میں جائے بغیر, یہ جو ہے عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے جو ہے وہ, چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں کھٹکتے تھے, کیونکہ وہ جو ہے وہ ایک جو مزاحمت کا اشتہارہ بنے ہوئے تھے, عوام ان کے ساتھ تھے, تو اس لیے ان کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایلیمینیٹ کیا جائے. تو ناظرین کرام, جن معاشروں سے انصاف اٹھ جاتا ہے, یا جن معاشروں کے منصفوں کو جو ہے وہ بندوق کی نوک پر فیصلے کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے, وہ معاشرے جو ہیں وہ انحطاط کا شکار ہو جاتے ہیں. اور آج کل جو ہمارے پاکستانی معاشرے کا جو حال ہے وہ بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے. ناظرین کا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ جتنے بھی علام اور مصائب جو ہمارے معاشرے پہ آئے ہوئے ہیں یہ ختم ہو جائیں, اور ہم ایک جو ہے وہ ترقی یافتہ جو ہے وہ قوموں کی صف میں کھڑے ہونے کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں, اس میں ہم کامیاب ہو سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیوز کو ضرور لائک کیجیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع, کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.